अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सोशल अफेयर्स के साथ मैं हूं अतिया फयाज। जैसा कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत का सेटअप दोबारा से मुकम्मल हो रहा है, वज़रा और मशीर भी मुंतखब हो चुके हैं। ऐसे में बल्दियाती नुमाइंदे क्या सोच रहे हैं, काम की क्या हिकमत अमली की जा रही है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कोटली खोई रटा की वादी बना से ताल्लुक़ रखने वाले चौधरी मोहम्मद शफीक, जो कि मखसूस नशिस्तों पर किसान की सीट पर कौंसलर इलेक्ट हुए हैं। चौधरी मोहम्मद शफीक, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले KNNI की पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। शफीक साहब, आपका मुख्तसर तारफ़ मैंने आवाम को करवा दिया है, आप अपना तफसीली तारफ़ आज़ाद कश्मीर की आवाम से करवा दीजिए। जी, मेरा नाम अभी दिया है, फिर मैं बता चौधरी मोहम्मद शफीक बैंथलवी। मैं अपने नाम के साथ बैंथलवी लिखता हूँ। तो वादी बना का मरकज़ी इलाका है, जिसको बना का दिल भी कहा जाता है। बैंथला से मेरा तल्लुक़ है। वहाँ बड़ी बड़ी अहम शख्सियात ने जन्म भी लिया है, तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि मेरा एक सियासी घराने से तल्लुक़ है। और डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली साहब के साथ भी हमारा एक ज़ाती तल्लुक़ है। शफीक साहब, आपने निसार अंसर अब्दाली साहब का जिक्र किया, इस पर बाद में बात करेंगे। पहले आप मुझे ये बताएं कि आपने अपनी सियासत का आगाज़ तहरीक इंसाफ से किया या किसी और पार्टी से किया? जी, हमारी सियासी तारीख़ जो है वो बड़ी लंबी है। हमारा चूँकि जो ख़ानदानी तल्लुक़ है वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के वालिद साहब के साथ हमारा नस्ल दर नस्ल जो है वो तल्लुक़ चलता आ रहा है। वो आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, पीपल्स पार्टी, लिबरेशन लीग करते करते फिर हम यहाँ PTI में पहुँच आए। इसका मतलब कोई सियासी जमात आपने छोड़ी नहीं? देखिए, ये फिर हमारे लीडर का जो फ़ैसला था उसी को हमने हमेशा फॉलो किया, आन किया। अच्छा, बैरिस्टर सुल्तान और इनके वालिद के नक्शे कदम पर चलते आए हैं और आपकी वाबस्तगी भी इन्हीं से रही है, तो आप बैरिस्टर सुल्तान को कैसा लीडर बोलेंगे? बैरिस्टर सुल्तान महमूद रियासत के बड़े अहम लीडर हैं। सबसे बड़ी बात जो है, कभी उन पे करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा। ठीक है, तो हमारे अब्बास दानिश नूर हुसैन साहब के साथ मैं उनका नाम भी बता दूँ, नंबरदार चौधरी मोहम्मद अकबर साहब, चौधरी मोहम्मद ज़मान एडवोकेट साहब, ये जो नूर हुसैन साहब के करीबी साथियों में साथी थे। तो फिर हम इसी तरह चलते हैं। तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी पे आज दिन तक हमने कभी ये नहीं सुना कि कोई करप्शन का इल्ज़ाम लगा हो। अच्छा, तो ये 32 साल बाद जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, आप इसका क्रेडिट किसको देंगे? जनाब सरदार तनवीर इलियास साहब को जाता है, जिन्होंने बड़ी मेहनत मशक्क़त से बड़ा स्टैंड लिया है और तमाम तर दबाव के बावजूद उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन करवा दिए। आप क्या समझते हैं, 32 साल से बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए, ये लोग खुद नहीं चाहते थे या कोई और मुश्किलात हायल थीं? मेरे नज़दीक इसकी वजूहत ये थी कि ये लोग शायद ये समझते थे कि इक़्तिदार निचली सतह पर मुंतकिल हो जाएगा, हमारे फंड्स और हमारे जो इख्तियारात हैं वो कम हो जाएंगे। तो इस हवाले से सरदार तनवीर इलियास साहब ने ये बड़ा स्टैंड लिया और ये कहा जी कि इक़्तिदार निचली सतह पर मुंतकिल होना चाहिए। और उन्होंने ये इख्तियारात तो अभी मुंतकिल नहीं हुए, अभी तो मैं इसे टाइटल ही समझूंगा, लेकिन उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात करवा दिए, एक वादा अपना पूरा कर दिया है। अच्छा, साबिक वज़ीर आज़म तनवीर इलियास साहब ने अपनी ज़ाती दिलचस्पी से बल्दियाती इंतखाबात तो करवा दिए, अब ये बताएं इस पर कौंसल का टाइटल ही रहेगा या आपके लिए इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल हो जाएंगे? देखें, वैसे भी बंदे को झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, अगर ये लोग इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ ये कौम के साथ बहुत बड़ा मजाक होगा। जैसे मैं आपको ये बता दूं जी कि मैं एग्रीकल्चर काउंसलर हूँ, तो हमारे खुई रटा में जो ऑफिस है एग्रीकल्चर का, वहाँ पे आपको 1 रुपये का कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ ग्रेड 17 का अफसर बैठा हुआ है। मुझे ये हैरानी होती है, बड़ी परेशानी भी होती है कि एक 17 ग्रेड का अफसर आपने यहाँ पर बैठा दिया, लेकिन लोगों को फैसिलिटेट करने का उसके पास कोई एजेंडा नहीं है। अभी रिसेंटली जो यालाबारी हुई है उसमें चूँकि खेती बाड़ी के एतबार से वादी बना सारा बड़ी ज़रखेज़ मिट्टी है, और इसका जो मैदानी बेल्ट है जिसमें मेरी यूनियन कौंसल सैदपुर मैदानी खोड़ है, वो सबसे ज़्यादा मुतासर हुई है। और इस वक्त तक किसी एग्रीकल्चर अफसर ने, ज़राअत के किसी बंदे ने ये हिम्मत तक नहीं की कि मैं जो वहाँ देखूँ लोगों का नुकसान क्या हो। संगमपुर से लेके आप यूनियन कौंसल सेरी जहाँ से शुरू होती है गुड़ा बलियाल से, वहाँ तक इतनी यालाबारी हुई है और हमारी फसलें 70% जो हैं वो तबाह बर्बाद हो गई हैं। तो ये इदारों का ये होता है जी कि ये चेक एंड बैलेंस करें, चाहे हुकूमतों को रिपोर्ट पेश करें। अभी तो अगर कोई जमहूरी मुल्क होता, हम ये कहते हैं कि हम जमहूरियत पसंद लोग हैं, लेकिन जमहूरियत की अलग बेगा पूरी पाकिस्तान
پورے آزاد کشمیر کو نہیں، یہاں پہ سارا ٹوپی ڈرامے کے حساب سے وہ ایک کھیل تماشا بنا ہوا ہے. اداروں کو چاہیے تھا کہ اس ہماری یونین کونسل یا جہاں جہاں پہ یہ ہماری گندم کی فصل تباہی ہے اس کو آفت زدہ علاقہ قرار دیا جاتا، لیکن کسی نے نہیں کہا. کوئی بندہ آج دن تک بولا ہی نہیں ہے. میں اس لیے بول رہا ہوں کہ چونکہ میرا یہ ریلیٹڈ ہے میرے اس کونسلرشپ کے. آپ نے تو آواز اٹھائی، اپنا فرض نبھایا. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے منتخب ایم ایل اے کا اس میں کیا کردار ہے؟ دیکھیں، شاید سہارنسر عبدالی صاحب ایک تو حلقے میں موجود نہیں ہے، تو اگر میں سچی بات کروں تو یہ پر بڑا مشکل بھی ہوتا ہے. سہارنسر عبدالی صاحب کے بھی گرد ایک خاص قسم کا طبقہ ہے جو سب اوکے ہونے کہتا ہے. میں نے وزیر صحت صاحب سے یہ گزارش کی تھی کہ اس ہماری یونین کونسل جو ہے کہ یونیسیف کا پیکج ہے اس میں شامل کروایا جائے، اور جو ہمارا فوکل پرسن ہے اس کا زراعت کا وہ کہتا ہے جی سہارنسر عبدالی صاحب سے پہلے سے تجویز بھیجی ہے. جو میری بات سہارنسر عبدالی صاحب انہوں نے کہا جی کہ کل کر لیں گے، دیکھ لیں گے. تو ایک تو یہ اداروں کے اندر یہ بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے جی کہ یہ نون لیگ کا بندہ بیٹھا ہو، یہ پیپلز پارٹی کا بیٹھا ہو، یہ پی ٹی، حالانکہ یہ لوگ ریاست کے ہونے چاہیے، یہ جماعتوں کے نہیں ہونے چاہیے. یہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے. تو میں بحیثیت کسان کونسل جناب ڈاکٹر نثار عبدالی صاحب اور معاون خصوصی عزت مآب جناب رفیق نیر صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ذاتی دلچسپی لے کے یہ جو یالہ باری ہوئی ہے اس میں جو کسانوں کا نقصان ہوا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آپ محکمہ زراعت، وزیر زراعت صاحب اور سیکرٹری زراعت اور اسی طرح باقی افسران سے کہہ کے یہاں کا سروے کروائیں. اور میں اس پہ ذاتی طور پہ ریکویسٹ کروں گا جناب وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر جناب کہ بنا کے اندر اس دفعہ فصلوں کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور چونکہ وادی بنا ایک کھیتی باڑی کے حوالے سے بڑی زرخیز مٹی ہے، تو یہاں پہ ہمارے لوگوں کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. تو ان کو اس حوالے سے کچھ نہ کچھ ریلیف ملنا چاہیے تاکہ لوگ اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑے ہو سکیں. شفیق صاحب، آپ کسان کی سیٹ پر آئے ہیں، لوگ کاشتکاری نہیں کرتے، سبزیاں نہیں اگاتے، آپ لوگوں کو کس طرح اس طرف مائل کریں گے؟ اگر ہماری حکومت نے جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے سٹینڈ لے کے انتخابات کروا دیے ہیں، اگر اسی طرح وہ اختیارات اور اقتدار نچلی سطح پہ منتقل کرواتے ہیں، فنڈز ریلیز کرواتے ہیں، تو وادی بنا میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اس وقت وہ جو ہماری نالہ باندھ تھے وہ ان کا پانی اتنی گہرائی میں چلا گیا ہے. تو اگر تو مجھے اللہ تعالیٰ نے جو یہ مجھے عہدہ دیا، میں انشاءاللہ یہ کوشش کروں گا کہ لوگوں کے ساتھ بھرپور انصاف کروں. ٹھیک ہے، اگر حکومت نے فنڈز ریلیز کیے، نالہ باندھ کی مختلف جگہوں پہ اگر باندھے جائیں تو پانی کا لیول جو اتنا ڈاؤن ہو گیا تھا اس کو اوپر کر کے اپ کر کے تو وہ پانی آگے پیچھے شفٹ کر کے سبزیاں بھی پیدا کی جا سکتی ہیں، چونکہ ہماری بڑی زرخیز مٹی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں اسی صورت میں ممکن ہے جب حکومت فنڈ ریلیز کرے گی. اگر یہ صرف ہمارے چونکہ بعض دوستوں کو، نوجوانوں کو یہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا تعلق تعارف بڑھ جائے، تو میں الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے مجھ پہ کہ میں نے بڑی کم عمری میں اپنا نام پیدا کیا ہوا ہے. میرے ایک فرسٹ کزن ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں، ایک فرسٹ کزن میرے ریٹائرڈ کرنل ہیں، باقی میری فیملی یو کے میں ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے تعلق تعارف کی ضرورت نہیں. میں اس کو امانت سمجھ کے، یہ اللہ کی دی ایک امانت ہے، نعمت ہے میرے پاس، میں لوگوں سے انصاف کر سکوں. تو اگر حکومت نے فنڈز دیے تو وہ لوگوں کی امانت ہے، وہ مختلف جگہوں پہ بند بنا کے پانی کا لیول اپ کر کے تو پانی کو شفٹ کریں گے آگے پیچھے. یہ اسی صورت میں ممکن ہے اگر جس طرح پرائم منسٹر صاحب اعلانات کر رہے ہیں، اگر اس پہ عمل ہوا، بیوروکریسی نے عمل کیا، ہمارے وزراء نے چکے ہمارے وزراء اس حلقے کے اگر انہوں نے ذاتی دلچسپی لی تو اس صورت میں ممکن ہے. کھوئی رٹا میں لوگ ریڑھیوں پر، گدھوں پر سبزیاں لاد کر لاتے تھے، اب نہیں. کیا حکومتوں کے فنڈز کے بغیر بھی ان کو شعور سے لایا جا سکتا ہے واپس اس طرف؟ تو آپ کیا ان میں آگاہی کمپین نہیں کرتے؟ لوگوں کو موٹیویٹ اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے جب آپ کے پاس کچھ فنڈز ہوں گے، آپ کچھ ان کے لیے کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. تو اگر آپ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں تو پھر زبانی جمع تفریق سے آئے روز آپ سنتے آ رہے ہیں. مطلب اگر میں یہ کہوں کہ ہماری حکومتیں ساری یہ کرتی رہی ہیں کہ ہم یہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، پریکٹیکلی وہ کچھ نہیں کر رہے تھے. تو میں اگر پریکٹیکلی کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہوا تو پھر میں ان لوگوں کو کنونس بھی کروں گا، میں ان کے پاس جاؤں گا، میں زراعت کے بندے ساتھ لے کے انہیں طریقے وہ
بتائیں گے، چونکہ مجھے تو ذاتی طور پہ اس طرح کا تجربہ نہیں ہے، جو ایک ہمارا پورا ڈپارٹمنٹ ہے، بتا تو وہی سکتا ہے انہیں، لیکن اس کے لیے کھاد چاہیے، اس کے لیے بھی میں بھی آپ کو یہ مثال دیتا ہوں، ہمارا کھوئی کا جو آفس ہے یہاں آپ جائیں، اگر بیج ہوئے تو وہ 3rd کلاس کے ہوں گے، چونکہ پورا ایک مافیا ہے پورے اس مملکت پاکستان میں، مجھے تو یہ دور نہیں جانا چاہیے، تو ایک مافیا ہے جو بیج خریدے جاتے ہیں، ان کے ریٹ جو حکومت سے لیے جاتے ہیں وہ بڑے اچھے ریٹ ہوتے ہیں، اور جب وہ خریدتے ہیں تو وہ 3rd کلاس کی چیزیں خرید کے لوگوں کو دیتے ہیں، چونکہ وہ کمیشن مافیا ہے۔ اچھا، کرپشن تو ہو رہی ہے محکموں میں، اگر آپ کو فنڈز نہیں ملتے تو کیا آپ محکمہ زراعت کے لوگوں کے ساتھ مل کر کوئی اور راہ نہیں نکالیں گے؟ محکمہ اگر کچھ کرنا چاہتا تو یہ 32 سال کے بعد الیکشن ہوئے ہیں، تو یہ محکمہ یہیں پہ تھا، یہ لوگ تھے، وزراء تھے، شخصیات بدلتی رہی ہیں، نام بدلتے رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو اسمبلیوں میں جا کے بیٹھتے ہیں، وہاں پہ قانون سازی کرتے ہیں، تو اگر محکمہ کرنا چاہیں، وزراء MLA صاحبان کروانا چاہیں تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن کروانا بھی نہیں چاہتے، چونکہ لوگوں کی اس طرح کی ضروریات، چونکہ ہم بنیادی طور پر غلام قوم ہے، ذہنی غلام ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ میرا جو اپنا ہے نا، میرا نقطہ نظر ہے جی کہ اگر میں لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکا تو ریزائن کرنا میرے بس میں ہے، میں کم از کم لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم اور اپنے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ نہیں کروں گا کہ میں پھر بھی یہ سیٹ اپنے پاس رکھوں اپنے نام کے لیے، اور میں پبلک کو کوئی ریلیف نہ دے سکوں، نہ دلوا سکوں، تو پھر میں کم از کم یہ زیادتی نہیں کروں گا۔ سیاسی پارٹیوں میں فیصلے میرٹ پر نہیں ہوتے، کوئی پیراشوٹر تو کوئی پیسے کے بل پر آتا ہے، کیا کارکنان کو میرٹ پر نہیں لایا جاتا یا میرٹ پر ہوتا ہے سب؟ ایک جو آپ نے لفظ پیراشوٹر استعمال کیا ہے، یہ شاید میں نے PTI کے پلیٹ فارم سے ہی سب سے پہلے یوز کیا تھا کہ پیراشوٹر آ گئے۔ یہ پیراشوٹر جو ہے نا، یہ ایک بیسیکلی یہ ایک گروہ ہے، یہ ہر پارٹی میں ہے۔ اب جو سیاسی کارکن کی ایک زمانے میں جب میں چھوٹا تھا دیکھتا تھا، سیاسی کارکن کی بڑی عزت احترام ہوا کرتا تھا، اس کو لوگ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اس کو مطلب لوگ سمجھتے تھے جی یہ بڑا بندہ ہے، یہ ہمارے مسائل حل کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا۔ اب جو مسئلہ بنا ہے پچھلی کوئی 1-1.5 دہائی سے میں دیکھ رہا ہوں کہ سیاسی کارکن کی جگہ جو ہے وہ انویسٹر، یہ مفاداتی، یہ مالچی اور پالچی، بندے کو میں سمجھتا ہوں کہ بندے کو چور دروازے کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کہاں سے کھلتا ہے اور کہاں جا کے بند ہوتا ہے۔ اب سیاست ہماری یہ رہ گئی ہے، ایک تو انویسٹر، سیاستدانوں کے بینیفٹ اسی میں ہے کہ انہیں انویسٹر ملے، ٹھیک ہے، انہیں جینون کارکن سے کوئی غرض نہیں ہے۔ میں جس نتیجے پہنچا ہوں، کسی بھی جماعت کے کارکن کو نہ تو کوئی سیاسی کارکن مانتا ہے اور نہ اس بندے کو کوئی جماعت کے لیے محنت مشقت کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ جب آپ محنت کریں گے، میں اس پہ اپنے وادی بنا کے مختلف چیزیں بتا سکتا ہوں کہ یہاں پہ کیا کیا ہوا، کس کس کو ٹکٹ دیے، کیوں دیے گئے، ان کے پیچھے کس کس کا ہاتھ تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب سیاسی کارکن کو صرف چور دروازے کا پتہ ہونا چاہیے، اب جو نئی صورتحال بن رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ٹھیک ہے جی کہ وہ لیڈرشپ کا اعتماد حاصل ہونا چاہیے، جو آپ غلط صحیح کریں، ایک کام ہے وہ کسی اور ڈپارٹمنٹ نے کرنا ہے اور کرتا کوئی اور ہے، جیسا کہ ہمارے میلہ مویشیاں ہوتا ہے وادی بنا کا، تو یہ ہمیشہ محکمہ بلدیات لوکل گورنمنٹ والے کرواتے ہیں، تو اب وہ بھی منتخب لوگ موجود ہیں، لیکن پھر بھی بعض لوگ منسٹر صاحب کا نام استعمال کر کے کوئی کوارڈینیٹر بنا ہوا ہے، کوئی ترجمان بنا ہوا ہے، کوئی کچھ بنا ہوا ہے، کوئی کچھ بنا ہوا ہے، یہ ساری میں سمجھتا ہوں کہ ریاستی ریٹ کو چیلنج کرنے والی بات ہے۔ آپ نے بتایا کہ میرٹ پر فیصلے نہیں ہوتے، آپ بھی بہت سی چیزوں سے واقف ہیں، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کارکنان کو اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، اگر کارکن بیچارہ ایک حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو 10 اس کے پیچھے ان لیڈروں کے بندے لگے ہوتے ہیں، انہیں ڈرانے دھمکانے کے پیچھے، انہیں مختلف سبز باغ دکھانے کے لیے، یہ کریں گے وہ کریں گے، حالانکہ کرتے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر مجھ جیسے سارے سیاسی کارکن سٹینڈ کریں، جس مرضی جماعت کا سیاسی کارکن ہونا ہو، وہ بڑا اس جماعت کے لیے آنر ہے، وہ نون لیگ کا ہو، پیپلز پارٹی کا ہو، جماعت اسلامی کا ہو، لبریشن فرنٹ کا ہو، تحریک انصاف کا ہو، مسلم کانفرنس کا ہو، ایک سیاسی کارکن ہونا چاہیے، اس میں برداشت ہونا چاہیے، عدم برداشت نہیں ہے۔ یہ جو اب جنگ ہے نا ساری، یہ مفادات کی جنگ ہے، اور اس لیے عدم برداشت آ گیا ہے۔ کوئی دوسرے بندے کو وہ کہتا ہے جیسے کیسے طریقے سے پیسے دے دلوا کے، سفارش دلوا کے، ٹھیک ہے،
کوئی کسی کا کوئی ریلیٹیو افسر ہے، کوئی فائنینسر ہے، کوئی کچھ ہے، تو وہ اس عہدے کو کامیاب کرنے میں، حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور بے شمار ایسے لوگ میں بتا سکتا ہوں جن کی فیملی کا ایک ایک ووٹ بھی نہیں ملا۔ تو میں تو آج کل یہ ایک بڑی سیدھی سادی سی بات کرتا ہوں، بندہ قرآن پہ ہاتھ رکھے جی ووٹ منسٹر صاحب کو کتنے دیے، جب اس کی قربت دیکھی جائے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو 2-3 ہزار ووٹ اس نے دلوائے ہوئے ہیں، لیکن ان لوگوں نے ایک ایک ووٹ بھی نہیں دیا ہوتا۔ اگر دیا ہوتا ہے تو اپنی ذاتی ووٹ جو ہے وہ دیا ہوتا ہے، پر قربت ان کی اتنی ہے کہ اللہ اکبر، وہ تو 1000 ووٹ والے سے بھی باری۔ آپ کسان کی سیٹ پر کونسلر الیکٹ ہیں، تو کس نے ٹکٹ تک اور جیت تک ساتھ دیا؟ مجھ پہ اعتماد سب سے پہلے تو اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا، اور پھر میرے بھائی وزیر صحت عامہ نے کیا۔ میں اگر آپ کو یہ بات بتا دوں آن دا ریکارڈ کہ میری اس کسان کونسلری کے خلاف یہاں میری یونین کونسل کے ایک انتہائی با اثر آدمی ہے، انہوں نے بھی پوری اپنی کوشش کی، منسٹر صاحب سے پہلے کچھ اور نام انہیں بتائے، پھر منسٹر صاحب اس پہ بضد رہے، پھر اس نے کہا جی کہ اس کو نہ بناؤ، باقی جس کو مرضی بنا دو۔ اور وہ بندہ جو ہے وہ آخری دم تک یہ کہتا رہا ہے جی کہ کوئی یہ ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب جو الیکشن کی بات کریں، لاہور کی بس کا ٹکٹ نہیں ہے۔ تو اس بندے نے میری اتنی مخالفت کی، اور جب اتنی اس بڑے لیول پر میری مخالفت ہوئی تو میں نے چیلنج سمجھ کے یہ والی کسان کونسل کی سیٹ لی، ادروائز شاید میں یہ نہ لیتا، میں کسی اور دوست کو آفر کر دیتا۔ لیکن جب میں نے سوچا کہ یہ اتنی بڑی مخالفت ہو رہی ہے تو منسٹر صاحب نے، میں سمجھتا ہوں میں ان کے اس لیے مشکور بھی نہیں ہوں کہ یہ میرا حق تھا، جو میرا حق مجھے دیا نہیں گیا، جو میرا بنتا تھا۔ جب میں ان کے ساتھ آیا تھا تو میری خدمات جو تھیں، جو پارٹی کے لیے تھیں، وہ مجھے نہیں دیا گیا، لیکن پھر بھی چلو ان کی مہربانی کے کچھ نہ کچھ انہوں نے اعتماد کا اظہار جو مجھ پہ کیا ہے۔ تو میں اکثر ساتھیوں کو کہتا ہوں جب میں منسٹر صاحب اور عوام علاقہ کے اعتماد پہ پورا نہ اتر سکا تو میں ریزائن کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کروں۔ آپ کی کوئی نشست ہوئی ہے محکمہ زراعت کے ساتھ، یا کوئی بریفنگ؟ یہ جو 2 نمبر بیج سیل ہو رہے ہیں یا پیپر ورک میں کام آتے ہیں، اس پر کوئی بات چیت ہوئی ہے یا نہیں؟ جی محترمہ، آپ صحافی ہیں، آپ بڑی اویئر ہیں ساری صورتحال سے۔ میں آپ کو کوئی 2 سال پہلے کا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ میں اپنے گھر میں 1500 روپے کا ایک پودا خرید کے لایا میں، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ پودے میرے سوکھنا شروع ہوئے تو میں یہاں محکمہ زراعت اپنے کھوئی ریٹا میں آیا، تو میں نے نوجوان سے پوچھا، اس نے مجھے کچھ میڈیسنز دیں، تو بعد میں اس نے مجھ سے پیسے مانگے۔ تو میرا دماغ تھوڑا سا چکرا گیا، میں نے اسے پوچھا یار یہاں پہ کوئی افسر بیٹھا ہوا، تو اس نے کہا جی مجھے یہاں پہ ایک افسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا جناب یہ بات ہے، تو وہ مجھے کہنے لگے جی کہ اگر آپ کو میرا تعارف چاہیے تو فلاں شخصیت سے آپ میرا پوچھیں۔ تو میں نے کہا میرے بھائی میں یہاں اس کھوئی شہر کا ایک شہری ہوں، مجھے کسی کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے، میرا تعارف بھی اگر آپ نے پوچھنا ہو تو فلاں شخصیات سے پوچھیں۔ تو بعد میں ان کی دوڑیں لگیں، وہ پودے انہوں نے بیچاروں نے کچھ بندوں کو بھیجا، دیکھیے تو وہ جب انہوں نے وہ مجھے میڈیسن دی تو وہ قیمتی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ عوام علاقوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس میڈیسنز نہیں ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ عوام کے اوپر ایک اور بوجھ آپ بنا کے 10 12 15 بندوقہ بٹھا دیں اور وہی محکمے کے اندر سے وہ سپرے بھی کریں اور وہ سپرے کے پیسے بھی لیں اور وہ اپنا بزنس بھی اسی آفس میں بیٹھ کے کریں۔ تو باقی آپ لوگ صحافی ہیں، آپ سمجھتے ہیں آئے روز اخبارات میں خبریں لگی ہوتی ہیں جی کہ وہ جو کھاد منگاتے ہیں وہ 2 نمبر ہے، بیج 2 نمبر ہے، ان کے اندر سے پتھر نکلتے ہیں۔ یہ آپ جو باتیں مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہ مجھ سے پہلے آپ لکھ چکے ہوتے ہیں۔ اب لوگ چونکہ بڑی نظر ہوتی ہے، بڑا دور اندیش ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں نا صحافی کی 4 آنکھیں ہوتی ہیں، تو میں تو سمجھتا صحافی کی 8 آنکھیں بھی ہیں، اگر وہ نعوذ باللہ پیور صحافی ہو، اس کے وہ خاک کی لفافے شفافے والا نہ ہو، تو جس طرح آج کل پاکستان میں چل رہا ہے، تو صحافیوں کی بڑی نظر ہے۔ اور آپ کی وجہ سے جو بے شمار مسائل جو ہیں وہ صحافیوں کی وجہ سے حل ہوتے ہیں۔ مختلف محکمہ جات کو یہ ڈر ہوتا ہے جی کہ اس بندے کے ساتھ اگر ہم نے زیادتی کی تو شاید یہ صحافیوں کے پاس چلے۔ یہ بھی ایک بڑا فورم ہے عوام کے لیے، جن لوگوں کی کہاں کسی جگہ پہ کوئی رسائی نہیں ہے، کوئی تھانے کچہری میں، تو وہ بیچارہ بھاگ کے آپ لوگ کے پاس آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سبب بنایا ہوا ہے غریب لوگوں کے لیے، جو جس بندے کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں، وہ صحافی سنتے ہیں اس کی بات، پھر اس کو ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک فورم ہے، یہ
مفت کا فورم جو ہمارے پاس رہ گیا نا وہ آپ ہی لوگ ہیں۔ اچھا، 32 سال بعد جو خواتین میئر وغیرہ منتخب ہوئے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ان کو یہی پیغام دوں گا کہ پوری ایمانداری اور پوری دیانتداری سے اگر فنڈز ملتے ہیں تو نئے جذبے کے ساتھ، نئی امنگوں کے ساتھ، آپ چونکہ ایک نرسری تیار ہو رہی ہیں جو کل انہی میں سے کچھ لوگوں نے اسمبلی کے اندر بھی جانا ہے، تو ایسا ایمانداری اور دیانتداری کا جذبہ ہونا چاہیے۔ جو فنڈز ہیں وہ پوری ایمانداری سے وہ علاقے کے اندر خرچ ہونے چاہیے۔ کل ان لوگوں کا فیوچر ہے تو اس فیوچر کو آج وہ اگر اچھے طریقے سے بنائیں گے تو کل اللہ ان کی مدد کرے گا۔ آج وہ بددیانتی پہ ہوں یا اس نظر پہ ہمارا نام بن جائے، ہمارے نام کے ساتھ ڈسٹرکٹ کونسل لکھا جائے، ہمارے نام کے ساتھ کسان کونسل لکھا جائے، اگر اس نیت سے ہیں تو پھر اللہ ہی ان کا حافظ ہے۔ لیکن میں امید رکھتا ہوں نوجوان لوگ ہیں، اگر حکومت وقت نے فنڈز دیے، بھرپور ان کی معاونت کی اور ان سے کام لینے کی کوشش کی تو یہ سارے باصلاحیت نوجوان ہیں، پڑھے لکھے نوجوان ہیں، بہتر پرفارم کرنے کی پوزیشن میں۔ بہت بہت شکریہ شفیق صاحب۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں آپ نے شفیق صاحب کی بات چیت سنی، آپ کو بہت سی معلومات بھی فراہم ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ان کے درپیش مسائل سے بھی آگاہی حاصل ہوئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت ان جیسے ہزاروں نمائندوں کی کس حد تک مدد کر سکتی ہیں اور ان کیسے عملی اقدامات عمل میں آئیں گے کہ عوام کی مدد ہو سکے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔